अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल से आगे। और आज हम 3 अहम सवालात के ऊपर बातचीत करेंगे। पहला सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान में फुल कोर्ट समाअत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जो चैलेंज किया गया था उस हवाले से, और बुध को ख्याल किया जा रहा है कि ये समाअत मुकम्मल होगी और इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगी। इस फैसले की सूरत में कोई भी फैसला हो, इसको कलअदम करार दिया जाए या इसको बहाल किया जाए, इसके पाकिस्तान की सियासत पे बड़े गहरे असरात मुरतब होने हैं। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम इशू इस वक्त पाकिस्तान में, पिछले एक साल में हमने देखा कि बहुत से सियासी कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जा रही थी और बड़े संगीन इल्ज़ामात उनके ऊपर होते थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो तमाम इल्ज़ामात से बरी ज़िम्मा होके वो साफ शफाफ होके अपने घर चले जाते थे। लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे बढ़कर इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं ऐसे सियासी रहनुमाओं के जो लापता हैं, मिसिंग है। अचानक वो नमूदार होते हैं टीवी पर और उनके इंटरव्यूज़ होते हैं और फिर वो तमाम के तमाम संगीन इल्ज़ामात उनके खिलाफ जो हैं उनसे वो बरी ज़िम्मा हो के वो अपने घर खुशी खुशी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। तो इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं और इस किस्म के जो बयानात होते हैं या इंटरव्यूज़ हैं उनकी जो लीगल पोजीशन है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये बयानात जो हैं कि जो सेक्शन 164 के जो स्टेटमेंट होते हैं अदालत के अंदर, वो बयान भी रिकॉर्ड किए गए हैं। तो इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और एक अहम मामला, पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुफाहमती कोशिशों की बाज़गश्त मुसलसल सुनाई दे रही है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से साबिक वज़ीर इत्तलात में मोहम्मद अली दुरानी की एक बार फिर मुलाकात हुई है। मौलाना फजल रहमान साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में वो समझते हैं कि मैदान में मुकाबला करना है तो मुखालफिन के हाथ बांध कर नहीं बल्कि उनको खुला छोड़कर मुकाबला किया जाए। बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो चेयरमैन पीटीआई की तरफ इशारा है कि उनको रिहा किया जाना चाहिए इलेक्शन के हवाले से। प्रेसिडेंट ने भी इसी किस्म के ख्यालात का इज़हार किया है। नवाज शरीफ साहब वतन वापसी के लिए बुध के रोज़ अपना सफ़र का आगाज़ करेंगे, सऊदी अरब जाएंगे, वहाँ पर चंद दिन क़याम करेंगे और फिर 21 अक्टूबर को उनका प्लान है पाकिस्तान आने का। और ये जो सारी सूरत हाल है ये किस तरह बनेगी, ये 3 मौज़ूआत होंगे। और प्रोग्राम के स्टार्ट जो सबसे अहम इशू है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस वक्त समाज चल रही है उस पर बातचीत करेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट आबिद ज़ुबैरी साहब स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं और इनके साथ जहांगीर जदून साहब हमारे साथ हैं जो स्काइप पे हमारे साथ हैं और इस मौजू पे हम बातचीत करेंगे। जदून साहब आपसे स्टार्ट करते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तवक्को ये की जा रही है कि बुध के रोज़ जो है फैसला हो जाएगा। अभी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के सिर्फ दलाइल होने हैं और शायद एक आध को पिटिशनर है जिसके दलाइल होंगे। ख्याल ये किया जा रहा है कि 1 घंटा अटॉर्नी जनरल का और शायद आधा घंटा मजीद इस पर कुछ सर्फ हो। आप क्या समझते हैं कि दोनों सूरतों के अंदर इसको कलअदम करार दे दिया जाए कि पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड बिजनेस के अंदर इंटरफेयर कर सके, और दूसरा इसको बहाल भी किया जा सकता है कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है। इस फैसले के नतीजे में ख़ास तौर के ऊपर जो दीगर बड़े अहम केसेस अभी भी पेंडिंग है और जो पाकिस्तान की सियासत है उस पर क्या इसके आपको असरात होते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान जी, बहुत शुक्रिया। देखें, अब ये केस एक तो बड़ा इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि फुल कोर्ट बैठी हुई है और लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो पूरी जो भी देखना चाहता है पूरी दुनिया में ये दिखाया जा रहा है। तो उसमें पता चल रहा है कि कौन से जज साहब जो हैं कौन से रिमार्क्स दे रहे हैं, कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और दूसरे जज साहिबान जो है उस क्वेश्चन से एग्री होते हैं, डिसएग्री होते हैं, या वो कोई अपना क्वेश्चन रीफ्रेज करके बताते हैं। तो बड़ी बहस हो रही है इस पर, बड़ी लीगल डिबेट हुई है, इसमें काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं। एक तो देखें ना, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो रिकॉर्डिंग ऑफ द पावर है कि ये तीनों जो अदारे हैं बहुत बड़े जो कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस करता है, पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, फिर वो जो जुडिशरी है और एग्जेक्टिव है, ये तीनों के अपने अपने काम हैं। तो मेरे पर्सनल व्यू में ये जो लॉ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना था ये थोड़ा सा जल्दबाजी में बनाया गया है, और एक उसकी वजूहत ये हैं कि एक तो देखें ना आप, पार्लियामेंट में कोई ख़ास आखिरी दिनों में जो भी पार्लियामेंट हो, चाहे पहली थी उन्होंने भी तबाही निकाली है, और ये आए ये भी कोई फरिश्ते नहीं थे, इन्होंने भी वही काम किया है कि 15-15, 20-20 कानून जो है वो थोक के हिसाब से एक हफ्ते में बन रहे हैं। तो उस तरह कोई लीगल डिबेट नहीं होती, या पार्लियामेंट्री डिबेट जो होती है या उसके पीछे क्या मुहरक़ात होते हैं, क्या इंटेंशन होती है। लॉ का बेसिकली मकसद ये होता है कि अवाम की फलाह व बहबूद के लिए, अवाम को जो पीस प्रोसेस है या अवाम की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं। लॉ का बेसिक मकसद ये होता है कि अवाम को फैसिलिटी दी जाए।
تو اب اس میں میرے خیال میں جب وہ اس کی پیچھے انٹینشن یہ تھی لا کی کہ جب عمر عطا بندیال صاحب جو ہے وہ ایک ہی قسم کا بینچ بنا رہے تھے اور باوجود بار ایسوسیشن بار کونسل سب کہہ رہے تھے کہ جی آپ فل کورٹ بنائیں، تو انہوں نے کہا جی فل کورٹ تو نہیں بن سکتی، آج یہ ہے آج وہ ہے، بہرحال اینی وے ان کا دور ختم ہو گیا۔ تو ان کو ان کے بینچ کی جو کانسٹیٹیوشن تھی وہ ایک خاص قسم کا بینچ بناتے تھے، تو اس کی پاور کو کرٹیل کرنے کے لیے، کرٹیل تو نہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں کہ زیادہ کر لیں، انلارج کر رہے ہیں۔ ان کا بیسک کانسیپٹ یہ تھا کہ اس ایکٹ کے ذریعے ہم ان کی پاور کو انلارج کر رہے ہیں، لیکن انفیکٹ جو ہے وہ ان کی پاور کو ڈائلیوٹ کر کے ایک کمیٹی بنانا چاہتے تھے کہ ایک کمیٹی تقسیم کر رہے تھے، ڈیوائیڈ کر رہے تھے ان کو، انہوں نے منت کیا جا رہا تھا دیگر دو ججز سے۔ اب کیونکہ وہ تو چلے گئے ہیں، اب باقی جو کورٹ ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، ساری 15 جج صاحبان جو ہے کیس کو سن رہے ہیں، تو ہمیں بھی کافی موقع ملا ہے کیس کو سننے کا روزانہ ہی تقریباً۔ تو میرے حال میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے وہ نہیں ٹھہر سکے گا، مشکل لگتا ہے مجھے۔ مشکل لگتا ہے آپ کو؟ زبیری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ اس کے اوپر برقرار رہے گا یا ختم ہوگا؟ اور خاص طور کے اوپر جو آپ کی بھی ایک پٹیشن تھی 90 دن کی الیکشن کے حوالے سے، اور اس میں جب سپریم کورٹ کے اندر یہ ساری ڈیبیٹ چل رہی تھی تو اس پہ آپ کا مکالمہ بھی ہوا، اور اس میں کہا گیا کہ آپ نے کہا جی کہ اس لیے جو پٹیشن دی ہے وہ بھی ابھی سماعت نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس میں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے۔ تو اس فیصلے کے ان فیصلوں کے اوپر جو 90 دن میں الیکشن کا معاملہ ہے یا جو ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کے ٹرائل ہیں، اس کے اوپر بھی کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے خود میں کیونکہ اس میں اور کورٹ نوٹس ہوں اور وکیل ہوں اس کیس میں، ایز پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار مجھے نوٹس ہے، اور میں نے کل کیس کے اوپر بحث بھی کی ہے کل عدالت میں، تو میں اس پہ جو آؤٹ کم ہوگا اس پہ میں کوئی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ میٹر سب جوڈس ہے، وہ جو فیصلہ آئے گا وہ آ جائے گا جو فیصلہ ہوگا سننے کے بعد وکلاء کو۔ لیکن جو بات میں نے کی وہ یہ ہے کہ ہماری پٹیشن جو الیکشن کے 90 دن میں ہونے چاہیے وہ میں نے اگست میں فائل کی تھی، وہ آج تک لگی نہیں، اسے نمبر لگ گیا لیکن وہ ٹیک اپ نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ بار اور ہمارے کچھ رفقا ہماری کمیٹی کے جنہوں نے فائل کی، پھر ملٹری کورٹس کو بھی ہم نے چیلنج کیا تھا، ہماری بھی ایک پٹیشن تھی، وہ آدھے چلا کیس، تقریباً ہم لوگ پٹیشنرز نے آرگیو کر لیا تھا، اٹارنی جنرل نے بھی تقریباً ختم کر لیا تھا، وہ بھی بینچ ٹوٹ گیا اور پھر وہ کیس کی سماعت نہیں ہوئی۔ آج تک وہ سویلینز جو ہیں وہ تحویل میں ہیں اور آج تک ان کو بیلز بھی نہیں ملی اور وہ کیس نہیں چلا۔ کچھ اس میں اطلاعات بھی آ رہے ہیں کہ شاید وہاں پہ نوٹسز ہوئے ہیں، کچھ ٹرائل بھی شاید شروع ہو رہا ہے۔ اگر یہ چلو ہے تو یہ اٹارنی جنرل صاحب جو پی ڈی ایم کی حکومت میں اپوائنٹ ہوئے تھے اٹارنی جنرل، وہ آج ماشاءاللہ کیئر ٹیکر میں بھی اٹارنی جنرل ہے، تو یہ جنہوں نے ایشورنس کروائی تھی، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایشورنس پہ نہیں چلنا چاہیے، کورٹ کو ایک واضح آرڈر دینا چاہیے، یا تو الاؤ کرتے کہ جی اسٹے کرتے کہ نہیں چلنا چاہیے، یا ڈسمس کرتے اپلیکیشن۔ ہاں ایشورنس اگر انہوں نے اس طرح سے دی ہے کہ جو نہیں ہوگا، میں کہہ رہا ہوں، تو وہ ایشورنس جو ایک وکیل کی ہوتی ہے، اور وہ بھی اٹارنی جنرل آف پاکستان وچ از دا ہائیسٹ آفس آف ان دا کنٹری ریگارڈنگ دی لا آفیسر آف دا کنٹری، تو ان کا اگر ایشورنس ہے وہ بھی اسٹے کا اس کا اسٹیٹس ہوتا ہے۔ یہی ججمنٹس ہیں ہماری عدالت کی کہ آپ بھی آ کے انڈرٹیکنگ دیتے ہیں تو اس کو وہ بھی ایک طرح سے اسٹے کنسیڈر ہوتا ہے۔ تو اگر اس کے باوجود بھی اگر ٹرائل شروع ہو گئے جس کا لوگوں کو نہیں پتہ تو اچھی بات ہے، کیونکہ دیکھیے ہمارا سارا کیس ہی یہی ہے کہ یہ خفیہ ٹرائل نہیں ہونے چاہیے، رول آف لا 10A، یہ سارے بحث مباحثہ ہو رہا ہے، فیئر ٹرائل اور یہ ساری باتیں جو آئین میں ہیں، اس کو بھی دیکھنا چاہیے اور ان کو فوراً ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے ایک اور پٹیشن بھی داخل کی ہوئی ہے سپریم کورٹ بار نے، وہ پٹیشن ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے آرمی ایکٹ میں اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ میں، وہ بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ آئین کے تصادم ہے کیا تھا کہ میں نے سائن ہی نہیں جی، کیا۔ وہ تو ایک لیگ وہ پوائنٹ ہے کہ لا بنا نہ بنا، لیکن ہم نے میرٹ پہ چیلنج کیا کہ یہ جو پارلیمنٹ نے یہ امینڈمنٹس کیے ہیں یہ آئین کے متصادم ہے، یہ بھی ہمارے ایک اس میں اسرشن ہے۔ وہ نیچرلی کورٹ کے اوپر ہے کہ وہ ہم سے متفق ہے یا نہیں ہے، صدر نے سائن کیا یا نہیں کیا، یہ ہوگا۔ تو یہ 3-4 کیسز بڑے اس کے نوعیت کے ہیں، لیکن اب دیکھیے اگر یہ لا جو ہے اگر یہ ہولڈ ہوتا ہے، پتہ نہیں بینچز کس طرح سے بنیں گی، پھر یہ ہوگا کہ کیا اب یہ جو ہمارا یہ جو کیس ہے وہ اب ایک اگر سیکشن 3 میں تو پھر ایک کمیٹی ہے جو بنی ہے، وہ دیکھے گی کہ یہ 184 کے زمرے میں آتا ہے نہیں آتا، وہ وہیں سے اس کو ہو سکتا ہے کہہ دیں کہ نہیں آتا، ہم نہیں کرتے اس کو، آپ نہیں ہوتا اس کو وہاں سے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو اب پھر یہ ساری چیزیں اس وقت 90 ڈیز میں الیکشن کے حوالے سے جو ہے کہ اب تو میں تو سمجھتا تھا کہ اس ملک کا سب سے امپورٹنٹ کیس جو تھا میرے حساب سے، ٹھیک ہے کورٹ میں پینڈنسی وغیرہ ہے لیکن کچھ ایشوز ہوتے ہیں جو پورے
ہمارے دیکھیں آئین و قانون کی بالادستی کی بات ہو رہی ہے جس سے سارے 24 کروڑ عوام افیکٹڈ ہیں. آپ کا آئین کہتا ہے, قانون کہتا ہے کہ جی آپ کا جو الیکشن ہے وہ فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوگا, سب کو فیئر پلینگ فیلڈ ملے گی, سب تو وہ تو نہیں ہو رہا آپ کے سامنے, آپ سب دیکھ رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال سے الیکشن تو فری ہونا ہی نہیں اس ملک میں. لیکن پھر بھی آئین کو ہم تو ایز لائرز, ایز ایسوسیشن کے, ہمارے ایسوسیشن بار کاؤنسل جو بھی ہے, ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جی آئین کی پاسداری ہو, اس کی بالادستی ہو اس ملک میں, اور جمہوریت اصل رنگ میں رہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں, یہ کیس جو تھا پینڈنگ تھا, سب سے پہلے میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ اس کیس کو لگائیں, لیکن اب 90 دن تو رہے ہی نہیں الیکشن میں, کیونکہ اب کیا وہ 54 دن کا جو پیریڈ ایکٹ میں دیا ہوا ہے وہ رہے گا. ہر کوئی بات کر رہا ہے جنوری میں الیکشن ہے. کیا سپریم کورٹ, میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کو اٹھائیں, کہیں کہ جی یا تو 90 دن کا مطلب 90 دن میں مطلب ہوتا ہے 90 دن اس سے, کیونکہ آپ نے دیکھا پنجاب اسمبلی وغیرہ کے جو ٹوٹے, آج تک کیئر ٹیکر سسٹم چل رہا ہے, اور کیئر ٹیکر سسٹم جو آتا ہی الیکشن کرانے کے لیے وہ ایک تقریباً 8-10 مہینے سے وہاں مسلط ہے اللیگلی. میں تو سمجھتا ہوں سارے کام کرا رہا ہے. جدون صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں, یہ جو بنیادی ایک سوال سب سے اہم جو الیکشن کا ہے, کیونکہ تمام تر پاکستان کے جتنے بھی اس وقت ہم معروضی حالات کو دیکھیں, اکنامک کنڈیشنز دیکھیں, پولیٹیکل کنڈیشنز دیکھیں, وہ ساری کی ساری الیکشن کے گرد گھوم رہی ہیں. لیکن ابھی تک کسی کو نہیں معلوم کہ الیکشن ہونے کب ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بڑا کلیئر ہے, کچھ چیزیں ابہام پیدا ہوا مردم شماری کے نتائج کے حوالے سے. یہ جو اہم ایشو چیف جسٹس صاحب نے بھی اپنے ریمارکس میں کہا تھا کہ اس کو پہلے نمٹا لیں تو پھر باقی سارے ہم کیسز لیں گے. تو اب جو وہ ٹائم فریم 90 دن سے ہمیں نکلتا ہوا دکھائی دیا, بلکہ ہو چکا ہے, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ اس ایشو کو ٹیک اپ اگر کرتی ہے تو پھر کیا کیا آپشنز لیگل کانسٹیٹیوشنل جو ہے کہ آپ کے ذہن میں ہیں کہ ان کے نتیجے میں الیکشن کو کروایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر الیکشن جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اگر ان کی پٹیشن کو ٹیک اپ کرتی ہے تو لازمی وہ سب سے پہلے بلائے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ آئیں, بتائیں. آپ کا تو کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے کہ آپ ہر وقت ریڈی رہیں الیکشن کرانے کے لیے, اس میں کوئی دور نہیں. باقی ان کو بنایا اس لیے کہ کانسٹیٹیوشنل باڈی اس لیے بنائی گئی ہے کہ آپ الیکشن کے لیے کسی وقت بھی تیار رہنا چاہیے آپ کو. اب ان کی آگے پلی جو وہ دے رہے ہیں جی کہ ڈیلیمیٹیشن کرنی تھی, کیونکہ کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے وہ بھی, اب میں تو کافی مطلب جب سے وہ اجلاس ہوا تھا میں اس سے ایگری نہیں تھا, وہ کافی چینل میں بتا بھی چکا تھا کہ وہ اجلاس جو ہے اس کی اپروول جو ہے, ابھی تو پیپلز پارٹی والے کہ الیکشن ہونا چاہیے, لیکن وہاں پہ انہوں نے جا کے کوئی آبجیکشن نہیں لیا, تو اپروول دے کے تو پھر باہر آ گئے تو بھی کہتے ہیں الیکشن 90 ڈیز میں ہونا چاہیے. تو وہ بہرحال جو بھی ہوا وہ تو پاسٹ چلا گیا. تو اس کو الیکشن کمیشن ایک پلی بنا کے یہ ڈیلیمیٹیشن ضروری ہو گئی ہے. حالانکہ ڈیلیمیٹیشن کی میرے خیال میں پرسنلی, کیونکہ کانسٹیٹیوشن تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے سیٹیں الاٹ کرنی ہے. اگر سیٹیں الاٹ نہیں ہوتی, پاپولیشن انکریز ہوئی ہو چکی ہے, وہ مجھے نہیں پتہ چلا کہ انہوں نے کون سے آئین کے تحت کہا ہے کہ سیٹیں الاٹ نہیں کرتے. آئین تو کہتا ہے کہ جب آپ مردم شماری نوٹیفائی کریں گے تو پھر آپ کو سیٹیں انکریز یا ڈیکریز کرنے پڑیں گے ایز پر پاپولیشن, اور انہوں نے کہا جی نہیں ہوتی. جب وہ سیٹیں نہیں ہو رہی تو ڈیلیمیٹیشن کا تو کوئی ایشو تھا نہیں, لیکن اینی وے چلو انہوں نے کر دیا, کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, ڈیلیمیٹیشن کر رہے ہیں, کافی لوگوں نے شور بھی کیا, لیکن انہوں نے کہا جی اب ڈیلیمیٹیشن مکمل ہو چکی ہے. اب الیکشن کمیشن کا اور تو کوئی کام نہیں ہے, اسٹیٹ میں وہ ایک اسکیڈول دیں, شیڈول دیں, اور وہ اپنا بتائیں جی کہ الیکشن کے اسٹیٹ کو ہوں گے. تو ابھی بھی اس کے اندر جو ہے ابہام پیدا کرنا, شکوک و شبہات, ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے یا ڈیموکریسی کے لیے اور لوگوں کے لیے یہ اچھا نہیں ہے. ابھی بھی کیونکہ ایسی گفتگو ہو رہی ہے کہ جنوری میں برف باری ہوتی ہے, بعض سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے, کے پی کے اندر شمالی علاقہ جات جو ہیں یا بلوچستان کے بعض اضلاع اس میں یہ تو دیکھیں, یہ تو ویدر کا فیکٹر تو ہے, اس میں کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن اب اس میں کیا ہے کہ ویدر کے یہ تو دیکھیں, پہلے اب جب لوکل گورنمنٹ الیکشن تھے کے پی کے, ہم نے خود جو ہے وہاں پہ پٹیشن کی جی, لوگوں نے کہا جی ہم جو ہے اس برف باری کے اندر, اصل میں دسمبر اور جنوری پیک کا مہینہ ہوتا ہے, اور اس میں ایک تو بلوچستان اور کے پی میں بیشتر علاقوں میں جو ہے نا جو سکیٹرڈ پاپولیشن ہوتی ہے پہاڑوں کے اندر, ان کا ویسے بھی موومنٹ. لیکن ہمارے 3 الیکشن 85 کا, 97 کا, 2008 یہ فروری میں ہوئے, نومبر میں 88 کا, دسمبر 1970 دسمبر کا ایشو نہیں ہوتا, صرف دسمبر جنوری ایکسٹریم منتھ ہوتے ہیں جن میں بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے. جنوری میں تھا, جنوری میں نہیں ہوتا. لیکن یہ نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی لوپ ہول نہیں ہے کہ 2008 کا بھی جنوری میں شیڈول تھا, لیکن وہ محترمہ کی شہادت کی وجہ سے آپ کو 40 دن آگے چلا گیا تھا, جنوری کے فرسٹ ویک میں. یہ نہیں ہے کہ چلو کوئی نہ کوئی الیکشن کے اندر دلچسپی پیدا ہوتی ہے تو وہ لوگ. اچھا, اس میں سب سے اہم سوال جو جدون صاحب یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس جب یہ پٹیشن سامنے آتی ہے, یہ چیزیں بڑی کلیئر ہیں,
ابھی درمیانی راستہ کوئی نکالنا پڑے گا. تو یہ اگر سپریم کورٹ اگر الاؤ کرتی ہے 90 ڈیز سے آگے، ابھی ہمارے پاس پنجاب اور کے پی کے الیکشن کے تناظر میں تو قاعدہ 90 دن سے آگے بالکل نہیں جا سکتے، آپ کوئی آپ جواز نہیں پیدا کر سکتے. لیکن اگر اس میں نکالا جا سکتا ہے تو اس کے فیوچر کے اوپر کیا امپلیکیشنز آ سکتے ہیں؟ فیوچر میں بھی کوئی بھی جو ہے نا وہ جو ہے اس کو کور دیتا ہے کہ جی اگر آپ نے کوئی، وہ تو سپریم کورٹ پھر جب آرڈر کرے گی تو اس میں جتنا ڈیلے ہوگا اس کو اسپیسیفکلی، بلکہ ابھی جو سپریم کورٹ نے پچھلا آرڈر کیا تھا وہ الیکشن کمیشن کیٹیگوری کے لیے کہا تھا کہ آپ لیٹ نہ کریں. یہی کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کانسٹیٹیوشن کا. اگر اسمبلی فلیکس آف ٹائم پہ ہوتی ہے تو 60 ڈیز اگر ڈیزالو کرتے تو 90 ڈیز میں کرائیں. لیکن یہ الیکشن کمیشن نے انفارچونیٹلی جو ہے اپنی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی پوری نہیں کی. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اب وہ دوبارہ اگر میٹر ٹیک اپ ہوتا ہے الیکشن، تو دیکھو الیکشن کے بغیر کوئی نہیں ہے اپنا، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے. اب یہ اس کے اندر 100 باتیں ہو سکتی ہیں کہ الیکشن ہوگا تو وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا، نہیں ہوگا. الیکشن کے لیے جو گورنمنٹ آتی ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی، اس پہ 100 باتیں ہو سکتی ہیں. یا پولیٹیکل پارٹی مجھے ایک بتاتے ہیں ان کے اندر اپنی ڈیموکریسی نہیں ہے یا ان کی کیپیسٹی نہیں ہے ڈیلیور کرنے کی. آج سے پہلے 3 مہینے کی یہی گورنمنٹ تھی تو اسمگلنگ بھی ہو رہی تھی، دنیا کا ہر کام ہو رہا تھا. گورنمنٹ گئی ہے تو جو لوگ گورنمنٹ ابھی چلا رہے ہیں وہی تو انڈائریکٹلی وہی چلا رہے تھے. لیکن ابھی آپ کہتے ہیں جی آپ دیکھیں ڈالر بھی نیچے آ گیا ہے، ہر چیز جو ہے وہ ہر چیزوں نے اب کتنی چیزیں جو ہے اب سونا دیکھیں سستا ہو گیا ہے. سریا میں نے آپ ٹی وی پہ سنا جی کہ 50,000 روپے پتہ نہیں 60,000 کے ساتھ سستا ہو گیا. تو یہ کیا واٹس گوئنگ آن؟ یہ تو نہیں ہے کہ اب الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس کے پاس وہ تو پھر ان کی اپنی انکیپیسٹی ہے، اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو آپ ڈسکریڈٹ کر دیتے ہیں. تو یہ تو پولیٹیشین جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اندر کیپیسٹی پیدا کریں اور اپنی آپس کی جو چیزیں ان کو حل کر لیں. چھوٹی سی کمرشل بریک لینی ہے، جدون صاحب واپس آتے ہیں تو پھر ہم 2 اہم ایشوز ہیں. آج ہیئرنگ کے دوران بھی یہ نقطہ اٹھایا گیا اور وکلا کے اندر تقسیم کی بات کی گئی، اور پھر ہمیں جو ڈیبیٹ اس وقت چل رہی ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، وکلا کے دلائل کے ساتھ ساتھ معزز جج صاحبان کے جو آپس میں مکالمے ہیں، جس قسم کی تکرار ہو رہی ہے اور جو ایک امپریشن کریٹ ہو رہا ہے کہ شاید جوڈیشری کے اندر جو تقسیم کا ایک ایلیمنٹ تھا وہ ابھی بدستور قائم ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. اور پھر جو دوسرا بڑا اہم معاملہ کہ پریس کانفرنس سے معاملات نکل کر جو لاپتہ افراد کے اچانک انٹرویو ہوتے ہیں، ان کی لیگل پوزیشن کی بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہم پاکستان کے عدالتی، قانونی، آئینی اور کچھ سیاسی معاملات پہ بات چیت کریں. اب زبیر صاحب ایک اہم بڑا نقطہ جو آج کی ہیئرنگ کے اندر بھی ڈسکس ہوا اور وہ تھا کہ وکلا کے اندر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ تقسیم پاکستان بار کے جب نقطہ نظر پیش کیا جا رہا تھا، سپریم کورٹ بار کا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے، پاکستان بار کا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے. اور ڈیفینیٹلی چلیں اختلاف رائے جو ہے کہ ایک اچھی چیز بھی ہوتی ہے، لیکن قانونی اور آئینی نکات کے اندر لیگل کمیونٹی کا اتنا زیادہ اختلاف رائے جو ہے کہ وہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہیں اور سے ڈکٹیٹ ہو رہے ہیں تو پھر آپ کے اندر یہ ڈفرینسز آتے ہیں. ہم نے سپریم کورٹ بار نے پورے سال آئین و قانون کی بات کی ہے، لیکن آپ دیکھیے پاکستان بار کے آج ہمارے محترم، کیونکہ میں خود بھی پاکستان بار کا ممبر ہوں، یہ بتا دوں میری صدارت تو ابھی ختم ہو جائے گی 31 کو، لیکن میں پاکستان ممبرشپ میری نہیں الیکٹڈ ممبر ہوں پاکستان بار کا، تو سندھ سے. تو یہ جو ہمارے انہوں نے تو آ کے صرف اڈاپٹ کیا ان کے آرگیومنٹ، اور اس پہ آبزرویشن آئی کورٹ کی کہ آپ لوگوں میں اتنا اختلاف ہے. میں نے تو انہوں نے صرف آ کے کوئی دلائل تو پیش نہیں کیے اس قانون کے حق میں. انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہو چکے ہیں ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، تو ہم بھی سن لیتے کہ کیا ان کے وہ تھے، لیکن نیچرلی انہوں نے آ کے صرف یہ اسٹیٹمنٹ دیا. میں نے تو سپریم کورٹ میں جو نوٹس تھا، جیسے ان کو نوٹس تھا پاکستان بار کے وائس چیئرمین صاحب کو، مجھے نوٹس تھا ایز پریزیڈنٹ آف دا سپریم کورٹ بار. میں نے تو اپنا قانونی اور اپنا آئینی فرض کیا، کیونکہ میرے اپنے رولز کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آئین و قانون کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہے، اور یہ وہ رولز ہیں جو پاکستان بار نے اپروو کیے ہوئے ہیں. تو یہ مجھ پہ ایک پابندی ہے ایز کہ آئین و قانون کی بات کروں گا. اب میرے حساب سے آئین قانون کی بات ایک ہے، اگر کسی اور سے اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے. اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ لائرز ڈیوائیڈ ہو گئے، ٹھیک ہے ہمارے اندر ڈیویژن ضرور ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آئین و قانون کے لیے میں کر رہا ہوں، اگر ہو سکتا ہے وہ اس طرح سمجھ رہے ہوں، تو یہی تو اختلاف رائے کی خوبصورتی ہے. اور عدلیہ کے اندر تقسیم کا جو تاثر عمر عطا بندیال صاحب جب چیف جسٹس بہت زیادہ اس کو پولیٹیسائز بھی بہت زیادہ کیا گیا. اب کوشش کی گئی، ابھی قائد صاحب آئے ہیں جب سے کہ بیٹھ کے مشاورت کر کے چیزوں کو چلایا جائے، لیکن جو ہیئرنگ پوری قوم دیکھ رہی ہے اور جنرل پرسپشن جو بن رہا ہے اس کے اندر ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ نہیں، وہ ڈویژن یا تقسیم جو ہے کہ وہ
عملی طور کے اوپر نظر آ رہی ہے. آپ کو یہ فیل ہوتا ہے یا صرف وہ سوالات کی؟ دیکھیے کہ ہیئرنگز کے اندر کوئی چاہے بینچ چھوٹی ہو بڑی ہو تقسیم تو ضرور ہوتی ہے, میجورٹی سے فیصلہ ہوتا ہے, مائنورٹی ہوتی ہے, یہ تو ایک جوڈیشل اس کا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں یہاں جو ایشو جب اتنا بڑا مدعا ہے اس کیس کا جو بڑا سب سے ہوئے تو ایک بات کے فیصلہ ہونا ہے کہ سپریم کورٹ کے رولز اگر سپریم کورٹ بلائے اور انہوں نے غلطی کی اور انہوں نے 40-43 سال میں وہ امینڈ نہیں ہوئے اور وہ جدون صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ امپریشن کیا کہ جسٹس بندیال کے سامنے ایک ہی مخصوص بینچ ہوتی تھی, ایک ہی ججز ہوتے تھے اور وہاں تقسیم کا ایک آپ نے عنصر دیکھا اور یہ ساری بات ہوئی. اور تو اس میں دیکھیے جو مین ایشو ہے کہ آیا پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے رولز بنانے کا سپریم کورٹ کے اور سپریم کورٹ اس کو چینج نہیں کر سکتی یا ان کے پاس نہیں ہے. یہی اس کیس کا فیصلہ ہونا ہے. 191 جو آرٹیکل ہے, آرٹیکل 191 بھی اور پھر اپیل کا کہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن میں اپیل دینا. تو بات یہ کہ کمپٹنس آف دا پارلیمنٹ دیکھیں ہر مقننہ سیپریشن آف پارلیمنٹ یہ ساری ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اس پہ ججوں نے انشاءاللہ فیصلہ کرنا ہے کہ جی اگر وہ ہولڈ کرتے ہیں کہ جی یہ جو قانون سازی ہوئی ہے آئین کے تحت ہوئی ہے تو پھر وہ ڈکلیئر کریں گے, نہیں ہوگا نہیں. لیکن پوائنٹ از دیٹ the only thing is competence of the parliament to decide the internal management of the Supreme Court. جدون صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ چیف جسٹس صاحب نے بھی حیرت کا اظہار کیا تھا کہ دونوں بڑے فورم جو ہے پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار دونوں کہ ایک اس کی تشریح میں اس طرح سے کر دوں, ایک مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف رخ ہے دونوں کا. تو اتنا ڈفرینس تو نہیں ہوتا, کچھ نکات کے اوپر ہوتا ہے, لیکن بالکل ڈفرینس جو ہے یہ بڑا حیرت. سوری ایک بات کر لوں, اپیل کا ہم نے کہا رائٹ حق ہونا چاہیے 184(3) میں. ہمارا موقف ہے کہ وہ آئینی ترمیم کے تحت ہونا چاہیے. یہ بار کی ہمیشہ آج ہمارے وہ پرانے سنا ہے کہ وہ بھی فائل کیا جو ہمارے بار کے پہلے ریزولوشنز تھے تو وہ ضرور کر رہے ہوں گے. مجھے تو نہیں, انہوں نے پتہ نہیں حاصل کیے تو انہوں نے پاکستان بار نے آج سنا ہے کہ انہوں نے دیا. ہم یہی کہہ رہے تھے پریس ریلیز اور یہ جو بھی ہے ہم کھڑے ہیں آئین و قانون کے ساتھ. ہم کہتے ہیں اپیل کا حق ہونا چاہیے لیکن ترمیم کے ساتھ. وہی پارلیمنٹ نہیں کرنا ہے, وہ باہر کے ہم نے نہیں کرنا, یہ سپریم کورٹ نے نہیں کرنا, وہ یہ کرنا ہے ہماری آئین. لیکن ایز اے کانسٹیٹیوشنل باڈی یہ جو اختلاف رائے ہے اور بڑا شدید ہے, بڑا متضاد ہے. اور دوسرا ایک معاملہ جو خدشے کا اظہار ہی کیا جاتا ہے کہ گڈ انٹینشن کے ساتھ بھی اگر پارلیمنٹ کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ سپریم کورٹ کے رولز کے اندر آ کے کچھ مداخلت کریں تو کل بیڈ انٹینشن کے ساتھ بھی کوئی زیادہ بڑا ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اور 15 رکنی یا فل کورٹ کا اگر فیصلہ ہوگا تو پھر اس کو ریورس کرنے کے لیے بھی اتنے جج یا اس سے زیادہ جج ہونے چاہیے. تو ذرا ایک مشکل پیدا ہو جائے گی. تو یہ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں اپیل کا تو ایشو اس میں ایک اپیل کا نہیں اور بھی ایشو ہے اس میں. اب تو اسی بات پہ بحث ہو رہی تھی کہ اگر یہ فل کورٹ ہے تو میں اس میں میرے ذہن میں تو ایک اور بات آئی ہے کہ اگر فل کورٹ ہے تو اس میں دیکھیں اگر اپیل کا رائٹ نہیں ہے, اب پارلیمنٹ آپ کو رائٹ دے رہی ہے تو کورٹ آپ سے رائٹ چھین رہی ہے. تو یہ تو پھر مطلب ایک اس کے اندر ابہام تو ہے نا لا کے اندر, مطلب پارلیمنٹ نے کہا جی آپ اپیل کریں لیکن سپریم کورٹ نے آپ کے سے رائٹ جو چھین لیا ہے. اس کا مطلب ہے پھر یہ تو پتہ ہی نہیں چلا کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے اوپر کام کر رہی ہے, پارلیمنٹ جو ہے سپریم کورٹ کے اوپر کام کر رہی ہے. تو اس میں لا کے اندر ڈیفیکلٹیز ہیں. اسی وجہ سے میرا بھی یہ اپینین اب بنا ہے کہ یہ مشکل ہے جو ہے نا اس طرح چلنا لا کے ساتھ, کیونکہ کافی ججز نے بھی پھر اس میں آج جو آرٹیکل ہے اس میں انٹری 55 پہ اس سے بڑا کھل کے کافی لوگوں نے نقطے نکالے اور بحث ہوئی ہے. تو وہاں پہ لکھا ہے کہ ایکسپریسلی پرووائڈڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن اور لا. تو ایکسپریسلی انہوں نے باہر کہا ہے جی کانسٹیٹیوشن کہاں پہ پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کی جو ہے پاور انلارج کر سکتے ہیں, کرٹیل تو کر ہی نہیں سکتے, اس پہ تو کنسنسس ہے. تو کہتے ہیں اگر ان کی پاور زیادہ کرتے ہیں تو پھر ایکسپریسلی پرووائڈڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن. تو اس میں میرے خیال میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ چاہیے ہوگی, تو اس کے بعد جو ہے پھر جو اس کا رائٹ آف اپیل دیا جا سکتا ہے. تو باقی جہاں پہ آپ نے بات کی جی وکیلوں کے آپ کو پتہ ہے ایک دن ایک کلائنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ایک دن دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس میں چند ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت اصول پہ اور پرنسپل پہ وکالت کرتے ہیں. اس کیس کے اندر دونوں جو ہیں پارٹیز ہیں, وہ کلائنٹ کسی کے نہیں ہے, سپریم کورٹ بھی نوٹس ہوا ہوا ہے ان کا نا. ہاں میں جنرل بات کر رہا ہوں, اس کی بات کریں نا. زبیری صاحب جو ہے 2 in 1 ہے, یہ بار کے انہوں نے خود بتایا ہے یہ 2 in 1 ہے, یہ بار کے بھی ممبر ہیں اور یہ بار جو سپریم کورٹ ہماری ایسوسیشن اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو یہ اس میں بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کی بار کونسل میں میٹنگ ہوئی نہیں ہوئی, ان کو ہمیں تو بلایا تک نہیں جاتا سر, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا. درمیان میں نوٹس کی خبریں بھی آ رہی تھی. اچھا میں ایک اور معاملے کی طرف آتا ہوں, ذرا بڑا اہم معاملہ, وہ ٹائم بھی ہمارا ختم ہو رہ نہ جائے, کہ یہ جو پریس کانفرنس سے انٹرویوز کا کلچر آیا ہے. ابھی صداقت عباس صاحب کا جو لیٹسٹ انٹرویو آیا سامنے, اس سے پہلے عثمان ڈار صاحب کا بھی,
अब्बासी साहब का 9 मई को जब वो मुजाहरों के अंदर मौजूद थे और लोगों को क्या कह रहे थे आप सुनाते हैं, और फिर इंटरव्यू में उन्होंने कैसे मौक़िफ़ बदला, ये 2 मौक़िफ़ हैं उनके। ये सुनाने के बाद फिर आप दोनों बड़े अहम ओहदों के ऊपर लीगल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। ये आपसे एक सवाल मेरा ये होगा कि 164 का जो ये मिसिंग पर्सनस होते हैं, इनको तो किसी अदालत में पेश होना चाहिए था, लेकिन ये मीडिया के अंदर पेश हो रहे हैं। और फिर बाद में खबरें ये भी आती हैं कि 164 का स्टेटमेंट भी हो चुका है, जैसे आज़म खान का हुआ और अभी सदाकत अब्बासी का कह रहे। तो इसकी लीगल पोजीशन क्या है? पहले सदाकत अब्बासी साहब का जी 9 मई का सुनाएं कि जब वो आज़ाद थे और मुजाहिरीन को क्या कह रहे थे उस वक्त वो। इमरान खान साहब की तरफ से हुक्म है, एहतजाज करना हमारा हक है, लेकिन कोई चीज़ हमने तोड़ नहीं। जी, आज़ाद जब थे तो उस वक्त कह रहे थे कि एहतजाज हक है, तोड़ फोड़ नहीं करनी, किसी तरफ नहीं जाना। अब जब वो बिल्कुल अब जो है कि जब वो पकड़े जाते हैं या वो लापता हो जाते हैं या शुमाली इलाका जा चले गए या वो मुख्तलिफ इसकी तशरीहात और तोजीहात पेश हो रही हैं, तो अब वो क्या कहते हैं ज़रा ये बताएं जी। अगर किसी वजह से मुझे गिरफ्तार किया तो फिर हमारा निशाना जो है वो GHQ होगा, हमारा निशाना ISI की दफातर होंगे, हमारा निशाना ISI की जो रिहाइशगाहें हैं वो होंगी। पैगाम चला जाए कि इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए। ये 2 स्टेटमेंट है। जब एक आज़ाद थे तो वो कह रहे थे कि जी इंस्ट्रक्शंस हैं लीडरशिप की कि हमें पुरअमन रहना है और तोड़ फोड़ नहीं करनी या इन तनसीबात की तरफ नहीं जाना। लेकिन जब वो मिसिंग हो जाते हैं और फिर दोबारा अचानक मीडिया के ऊपर आते हैं तो फिर वो कहते हैं कि नहीं हमें ये कहा गया। फिर एक और चीज़ बड़ी अहम है कि एक साहब जो हैं वो कहते हैं कि अवान सदर के अंदर मीटिंग्स हुई थी, एक साहब जो इंटरव्यू देते हैं वो कहते हैं ज़मान पार्क में हुई थी, और एक साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी कि ये जूम के ऊपर हुई थी। अब ये जो लीगल स्टेटस जो होता है जब कोई मिसिंग हो जाए और जिसके बारे में कहीं ना कहीं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की या मिनिस्टर कह भी रही हो कि अच्छा नहीं फलां को फलां मुकदमे में पकड़ा गया, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं होता, मीडिया में आ जाता है और फिर वो आज़ाद भी हो जाता है, और फिर 164 का बयान का भी कह देते हैं वो हो चुका है। तो ये लीगल स्टेटस, जदून साहब आपके पास पहले मैं आता हूँ और फिर जुबैरी साहब के पास। कि जो भी बंदा किसी पे भी, मेरा तो मैं ह्यूमन राइट्स पे मीडिया में मैंने बड़ा काम किया है, मैं तो कहता हूँ जो भी बंदा जिस पे कोई एलिगेशन है ना उसको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करें। ये मिसिंग करना, पता ना चलना, ये इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं, उसके ख़िलाफ़ है। और इसमें किसी भी पार्टी के बंदा हो, कोई भी सिटीज़न हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो या मीडिया का हो, कोई भी हो, जिस तरह अब आप पे भी FIR हुई है तो आप पे एक केस बनाया गया, चाहे वो झूठा है सच्चा है, लेकिन ये एक मतलब कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आपने भी सफ़र किया है। तो इस तरह मिसिंग पर्सन तो ये तो बिल्कुल किसी लॉ के अंदर प्रोविजन नहीं, और सारी दुनिया को पता है कौन लोग लेके जाते हैं, फिर कौन छोड़ते हैं, कौन बयान दिलवाते हैं। तो ऐसे बयान की लीगली कोई वैल्यू नहीं होती। कि बयान का तो वैसे भी बड़ा उसका एक कॉम्प्लिकेटेड और ऐसा प्रोसीजर है कि क्योंकि आपके बयान से अगर किसी बंदे को कोई सजा होनी है या उसके अंदर उसके केस से कोई प्रोसिक्यूशन को आपका बयान स्ट्रांग करता है तो उसको उसके सामने बयान होना चाहिए, उसको क्रॉस एग्जामिन का राइट होना चाहिए। इस तरह कभी बयान एक क्रिमिनल केस में कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होती कि छुप छुपाए रात को बंदे को निकाला या दिन को निकाला, मीडिया पे ले गया, आज ये है वो है। लेकिन इन लोगों पे भी मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक मतलब आप देखें ना, आज चीमा को देखें, फवाद को देखें, 2-2 साल उनको क्या सख्ती नहीं की गई कि जी आप दें उनके खिलाफ वदम माफ गवाह बने, लेकिन वो नहीं बने। अब ये लोग, मुझे नहीं पता इनके अंदर इन्होंने क्या कोई करप्शन की हुई है उससे बचते हैं, या इनको फैमिली पे इतना प्रेशर आ जाता है कि ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते। भाई आप इस पॉलिटिक्स को आप छोड़ दो, अगर ये चीज़ें नहीं, गलत बात है, नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो पाकिस्तान की तारीख है कि ये तो आप पैकेज में लेते हैं। कोई भी बंदा, अब आपने थोड़ी सी किया काम तो आपको उसके भुगतना पड़ा है कोई दिन, तो ये तो पैकेज है ना। अब मैं बैठा हुआ, मुझे भी, मैं बता नहीं सकता, मुझे भी भुगतना पड़ा है। जो बंदा भी किसी प्रिंसिपल स्टैंड लेता है उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, कीमत अदा करनी पड़ती है। जुबैरी साहब की तरफ आते हैं कि ये आज शीमा फवाद, असद फवाद का और इनका एक तो फ़र्क क्या है केसेस का, और दूसरा इस 164 की कहा जाता है जी कि सदाकत अब्बासी साहब ने भी दे दिया, आज़म खान साहब ने भी दे दिया साइफर केस के अंदर, जो लोग लापता हों और फिर 164 का किस कोर्ट में हुआ और क्रॉस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। बड़ी हैरानगी वही एक बात की, मुझे अफसोस इस बात का जो आपने स्टेटमेंट सुनवाए कि इनका नाम सदाकत है। तो क्यों अगर वो कह रहे थे जो पहली बात है तो शायद उनको याद नहीं रहा था कि उन्होंने कहा कल जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया और जो किया, ट्वीट्स भी मौजूद हैं और बड़े जो भी, लेकिन नाम सदाकत है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सर, नाम का ही अपना ख्याल रख लेते, क्योंकि आपकी उससे लग रहा था ये झूठ बोल रहे हैं। फिर देखिए ना, मतलब अटमोस्ट रिस्पेक्ट कि जो अगर उन्होंने उस दिन कहा कि उनके लीडर का, इमरान खान कहता है कि आप ना करें, ये ठीक है, प्रोटेस्ट करना हर किसी का हक है, लेकिन 3 चीज़ें इन सब के जो लोग हैं, चाहे उस्मान डार साहब हों या जो आते रहते हैं, पहले ही गायब हो जाते हैं।
اب وہ کہاں جاتے ہیں کیا ہوتا ہے نہیں. شمالی آپ نے کہا شمالی علاقہ جات, ہم کہتے ہیں سندھ میں کیوں نہیں آتے, ہمیشہ شمالی علاقہ جات, ہمارا سندھ بھی آ جائیں, وہاں بھی اچھی جگہ ہے, ایسا کراچی آئیں. سندھ کے ہوم منسٹر نے کہا تھا ڈار صاحب کے بارے میں کہ ان کو ہم نے کیس میں پکڑا ہے. چلے جو بھی ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری نہیں, مطلب کہ ہماری بھی اچھی, سندھ تو برا نہیں ہے. ہاں کنجر جھیل اور یہ ساری جھیلیں, کراچی بھی اچھی جگہ ہے. تو یہ لیکن دیکھیں 3 چیزیں ان میں کامن ہیں. ایک تو یہ غائب ہو جاتے ہیں, پھر یہ سڈنلی آتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کو حکم دیا تھا عمران خان صاحب نے یہ کرنے کا, حملہ کرنے کا, جو غلط تھا, جو بھی تھا یہ مطلب غلط ہے. جو 9 مئی کو ہم نے سب نے کنڈیم کیا ایز اے انسٹیٹیوشن, سب نے, کہ جو ہوا غلط ہوا, اور ہمارے ملک پہ ایک حملہ تھا یہ. اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہو جاتا ہے, اور وہ آپ کہہ رہے ہیں 124 کا ہوتا ہے, اور پھر تینوں جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سیاست کو خیر بات کہہ دیتے ہیں. تو یہ جتنے لوگ ہیں, یہ 3 چیزیں کنڈیشنل ہوتی ہیں کہ ان کے آزاد ہونے میں. اور پھر جو آج کل جو ٹرمز میں نے آپ کے ٹی وی چینلز میں دیکھا وہ یہ ہے کہ جی آپ ان کا وہ کیا ہوتا ہے, سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہوتا ہے. تو یہ ٹی وی پہ آگے کیوں کہہ رہے ہیں آپ کریں, تو آپ اس سے دیکھیں یہ چیزیں عدالت میں جب بات جائیں گی ان کا کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے. پھر آپ نے کہا فواد حسن فواد اور احد چیمہ صاحب سینئر بیوروکریٹس تھے ہمارے, ٹھیک ہے ان پہ الزام ہو سکتا ہے, لیکن جو ان کے ساتھ ہوا وہ غلط. 2 wrongs don't justify ان کا. لیکن فرق کیا ہے, وہ غائب نہیں ہوئے تھے, وہ پولیس نے, یہ FIA نے, یہ سب نے, جیسے آپ ابھی اریسٹ ہوئے, آپ دیکھیں کیا فریڈم آف پریس ہے اس میں. آپ نے ایک ٹویٹ کیا, میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں اس ٹویٹ سے. کیا اس میں پیکا لاء میں جو لگا کے آپ کو کیا 1 ہفتے جیل میں, اس کا کون حساب دے گا؟ اگر کل یہ کیس کوش کر دیتی ہے کورٹ کہ آپ کو ایکوٹ کر دیتی ہے اس کیس کے الزام میں, تو وہ جتنے دن آپ جیل میں رہے, آپ کی آزادی کو سلب کیا گیا, جو آپ کو گارنٹی کرتا ہے ہمارا آئین پاکستان, وہ کون حساب دے گا؟ ول دے پے فار یور تھنگ؟ کبھی زندگی میں یہ جو آپ کا 7 دن یا 8 دن آپ جیل میں کوئی واپس آ سکتے ہیں؟ نہیں آئیں گے سر. تو یہ دیکھیے نا, یہ سب چیزیں جو ہو رہا ہے اس ملک میں, ہم سب بیٹھ کے یہاں باتیں کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں, جو چیزیں ہو رہی ہیں کہ قانون آئین کی تو پاسداری ختم ہو گئی ہے. آپ مطلب آپ الیکشنز کی آپ بات کر رہے تھے, کیا الیکشن؟ مجھے تو آپ کو انٹرسٹ ہے الیکشنز میں؟ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو, اس سے تو اچھا اگر یہی لوگ جو کیلکولیٹ لوگ مسلط کیے جا رہے ہیں, جو خود ابھی حکومت کر کے گئے یا جنہوں نے کیا, میں تو کہتا ہوں پھر یہ کیئر ٹیکر کوئی جیسے پنجاب میں چل رہا ہے تو سینٹر میں چلتا رہنا چاہیے. بہت شکریہ عابد زبیری صاحب آپ کا بھی, جہانگیر جدون صاحب آپ کا بہت شکریہ. بات چیت ہم کر رہے تھے کہ کانسٹیٹیوشنل اس وقت جو کرائسس بھی ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان بڑے اہم کیسز نپٹانے جا رہی ہے, ان کے اوپر پاکستان کے کیا سیاسی اثرات مرتب ہوں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے ہم بات چیت کریں گے, اور بالخصوص کہ پاکستان میں سیاسی مفاہمت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بڑے اہم 3 سٹیٹمنٹ پچھلے 2 دنوں کے اندر آئے, ان کے اوپر ہم بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے کچھ سیاسی حالات, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ پاکستان میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے سماعت اپنی فائنل سٹیج کے اندر پہنچ چکی ہے. اس کے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ فیصلہ کوئی بھی ہو, دونوں صورتوں کے اندر اس وقت جو ججز کی آراء ہیں وہ بڑی کھل کے سامنے نظر آ رہی ہیں. تو اس پہ خاص طور کے اوپر جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پچھلے 2 دنوں کے اندر 3 بڑے اہم ترین بیانات دیے ہیں. ایک بیان کے اندر جو پاکستان میں اس وقت جو مائنس PTI یا مائنس چیئرمین PTI کی ایک پالیٹکس کا جو بیانیہ تھا, اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ان کا یہ سیاسی میدان کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مخالفین کو ہاتھ باندھ کر ان کے مقابلے میں نہ لایا جائے, بلکہ میدان میں تمام کے ہاتھ کھلے ہونے چاہیے. اس سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ نواز شریف صاحب 1 روز بعد واپس آ رہے ہیں, وہ سعودی عرب جائیں گے, اور سعودی عرب سے پھر وہ پاکستان 21 اکتوبر کو وہ پہنچیں گے. اس کے علاوہ فضل الرحمان صاحب نے جو افغان مہاجرین کے حوالے سے, اور خاص طور پر جو انلیگل پاکستانی ہیں ان کے حوالے سے جو پالیسی بنائی گئی ہے, اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بارڈر کے دونوں اطراف گلے شکوے پائے جاتے ہیں, اس لیے یک طرفہ اقدامات کی بجائے جو ہے اس کو دونوں ممالک مل کر کوئی اسٹریٹجی بنائے, اور ایک مؤثر پالیسی ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں کوئی انتشار پیدا نہ ہو, یہ معاملہ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کے حوالے سے ابھی بھی جو دھاندلی کے خدشات اور امکانات ہیں, ان کے حوالے سے بھی فضل الرحمان صاحب نے آج ملتان کے اندر جب پریس ٹاک کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا حق اگر مارا گیا تو دھاندلی کروا کر ادھر ادھر کیا گیا تو پھر ہم سڑکوں پر ہوں گے. تو یہ صورتحال جو 2018 کے الیکشن کے فوری بعد نظر آئی تھی, اس قسم کے امکانات کا ابھی سے اظہار ہو رہا ہے. فضل الرحمان صاحب نے آج ملتان میں کیا کہا وہ سنتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جو JUI سے تعلق بھی ہے اور سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں,
وہ ہم سے بات چیت میں شریک گفتگو ہوں گے. پہلے فضل الرحمان صاحب کا آج کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کا ہم آپ کو سناتے ہیں اور پھر بات چیت کی طرف آگے بڑھیں گے. تم ایک تو پارلیمانی نظام کے ساتھ غداری کرتے ہو, اس میں چوری کرتے ہو, اس میں ہمارا حق مارتے ہو, تو پھر جب ہمارا حق مارا جائے گا تو پھر ہم سڑکوں پر نکل کر آپ کو بتائیں گے کہ ہماری طاقت کیا ہے. اور اگر ہمیں روکا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ دھاندلیاں کرا کے ادھر ادھر ان کو کر دیں گے, ہم پھر آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے. جی, فضل الرحمان صاحب نے بڑے واضح انداز کے اندر کہا کہ الیکشن کے اندر شاید ان کو نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی دھاندلی کی پلاننگ ہو رہی ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ نے بھی فضل الرحمان صاحب کی یہ بات بھی سنی, اور اس سے پہلے جو انہوں نے گزشتہ روز جو بیان آیا تھا اور اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ وہ میدان میں اپنے مخالفین کے ہاتھ باندھ کر مقابلہ کرنے کے قائل نہیں ہیں, اور پھر نواز شریف صاحب کی جو واپسی کی اطلاعات ہے. تو اس وقت جو آنے والا سیاسی منظر نامہ ہے, الیکشن ابھی جنوری کی بات تو کی جا رہی ہے کہ جنوری کے اینڈ میں ہوں گے, شیڈول اناؤنس ہونا باقی ہے, لیکن بظاہر نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کی طرف موڑ جا رہا ہے. لیکن ابھی سے یہ جو تحفظات اور خدشات کا اظہار ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کیا ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے جو ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ابھی سے یہ تحفظات اظہار کر رہی ہے؟ دیکھیے, پاکستان کا کلچر یہ ہے کہ یہاں پہ الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے, اور کلچر یہ نہیں کہ میں اور آپ اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو دھاندلی کرتے ہیں. یہاں پہ عدالت جاتی دھاندلی ہوتی ہے, اور جب عدالت جاتی دھاندلی ہو تو پھر اس کے اوپر جو ہے پھر معاملات جب چلتے ہیں تو چل نہیں پاتے. آپ نے 2018 کا الیکشن دیکھ لیا. 2018 کے الیکشن میں عدالت جاتی دھاندلی تھی, آر ٹی ایس بیٹھ گیا, کسی کے کانوں پہ جوں رنگی, اور اس کے آر ٹی ایس بٹھانے والوں کو اکوموڈیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ ایک اپنی مرضی کی حکومت لانے میں کامیاب ہو گئے جو لانا چاہتے تھے, مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 3 سال بھی وہ حکومت, 3.5 سال بھی وہ حکومت نہیں چل پائی. اس کے بعد یہ 3.5 سال بھی جس طرح سے پورے کیے گئے ہیں وہ بھی منتیں ترلے کر کے وہ پورے کیے گئے ہیں. پہلے شروع میں یہ کہا گیا کہ ان کو کچھ ٹائم دیا جائے, اور دین جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا وہ مسئلے مسائل اور جس طرح سے بھی چلے. تو اب ایک چیز جو لوگ اس جاتی دھاندلی میں انوالو ہوتے ہیں ان کو یہ بتانا, ان کو یہ پیغام کرنا شاید ضروری ہوتا ہے کہ یہ الیکشن کو فیئر اور فری چلنے دیں, اور اس طرح سے نہ کریں کہ آپ اپنا اس کو ڈیزائن کرتے ہیں کہ کس پارٹی کے پاس کتنی سیٹیں آنی چاہیے. اور اس کے ساتھ مولانا نے ایک اور بات کر دی, اور یہ بات تواتر سے وہ کہہ رہے ہیں, حالانکہ دوسری طرف سے جن کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے یا جن کے بارے میں یہ بات سمجھی جا رہی ہے کہ جن کے حوالے سے یہ بات کی گئی, آپ دیکھیے کہ جب وہ اقتدار میں تھے تو مولانا صاحب کے نام رکھا کرتے تھے. آج مولانا صاحب جب وہ آزاد ہیں اور وہ کسی اور اس میں موڈ میں ہیں, اور دوسری طرف کسی اور طرف ہے جو لوگ کل جو کرتے تھے, تو قید میں نہیں کہنا چاہتا تھا, تو وہ آپ ان کو دیکھ لیجئے کہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح سے مزہ نہیں آتا, میں الیکشن لڑنے کا قائل ہوں. تو یہ کب کی بات ہے کہ آپ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ ہمارے نام رکھتے ہیں, ہمارے نقلیں اتارتے ہیں, ہمارے بارے میں جو مختلف جناب عجیب باتیں کرتے ہیں. یہ سیاست میں رواداری, تحمل, برداشت کی بات کی جاتی ہے کہ یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرف ایسی انڈیکیشنز ہیں؟ مولانا صاحب یہ بات کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب کی واپسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اور پھر ابھی محمد علی درانی صاحب جو سابق وزیر اطلاعات رہے ہیں, پریزیڈنٹ عارف علوی سے تواتر کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں. آج بھی ان کی ملاقات ہوئی اور پریزیڈنٹ نے بھی کہا کہ تمام سیاسی قیادتوں کو, جماعتوں کو الیکشن میں یکساں مواقع ملنے چاہیے. تو یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بیک ڈور اس قسم کی کچھ چیزیں چل رہی ہیں کہ ایک ایسا ماحول بنایا جائے کہ ایٹ لیسٹ اس الیکشن کے اوپر کسی کو یہ موقع نہ ہو کہ وہ انگلی اٹھائے, یا الیکشن کے فوری بعد پھر سیاسی جماعتیں جو ہیں کچھ سڑکوں پر ہوں اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے الزامات ہوں, دست و گریبان ہوں, اور پاکستان کے اندر نہ سیاسی استحکام ہو نہ معاشی استحکام ہو؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بیک ڈور کے اندر کوئی ایسی چیزیں چل رہی ہیں؟ دیکھیے, یہ ممکن ہے کہ بیک ڈور میں ایسی باتیں چل رہی ہوں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ایسی باتیں نہ چل رہی ہوں, مگر بطور اصول اس بات کو آپ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو بھی الیکشن ہو, پارلیمانی نظام جب آپ کے ملک میں ہے تو اس میں فیئر اور فری ہوں. اس میں یہ نہ ہو کہ آپ اس کو ڈیزائن کریں الیکشن کو, اس میں یہ نہ ہو کہ کوئی سسٹم جو ہے نا وہ آپ کا 4 دن تک جو ہے نا وہ آپ کے الیکشن کے رزلٹ نہ آئیں. تو ہم اس بات کو تسلیم کرنے کی نہیں ہے کہ نتائج جو ہے نا کسی اور کی مرضی کے آئیں. عوام کی مرضی کے آئیں, ہمارے حق میں آئیں, ہمارے حق میں نہ آئیں, ہم دونوں صورتوں میں قبول کریں گے. مگر اگر اس کو ڈیزائن کیا گیا اور کہیں اور ڈیزائن کیا گیا جیسے 2018 میں ہوا تھا, تو پھر جو ہے نا وہ شاید ایکسیپٹیبل نہیں رہیں گے.
افغانستان کی پالیسی پہ بھی بات کرنا چاہوں گا، پھر میں الیکشن اور پھر سپریم کورٹ کے اندر بہت سے معاملات، الیکشن سے جڑے بھی معاملات سپریم کورٹ کے اندر اس وقت زیر التوا ہیں، اس طرف میں آؤں گا۔ افغانستان پالیسی کے حوالے سے انیشلی تو افغان مہاجرین کا ہی کہا گیا کہ جو یہاں پر اللیگل ہیں ان کو کہا، پھر کہا گیا کہ جتنے بھی اللیگل فارنرز ہیں ان سب کو یہاں سے نکالا جائے گا۔ تو یہ ایشو کتنا سینسٹیو ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو جس طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یا اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کو کسی بڑی حکمت کے ساتھ کرنا پڑے گا؟ کیونکہ مفکر پاکستان علامہ اقبال نے افغانستان کے بارے میں، افغان قوم کے بارے میں تو جو نقطہ نظر پیش کیا وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے، وہ تو ان کو بڑے ایشیا کا دل قرار دیتے ہیں۔ دیکھیے اس میں جو آپ کی افغان پالیسی تھی، کیا پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے، مگر جو افغان پالیسی تھی اس کے نتیجے میں کم از کم نسلیں ڈسٹرب ہوئی ہیں، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس خون ریزی میں ان جانوں کے ضیاع میں وہ پالیسی شاید کہیں پہ میٹر کر رہی تھی۔ وہ پالیسی بھی غیر متعلق لوگوں نے بنائی تھی، غیر مراد جو ہے وہ لوگ جو پارلیمان کے اندر تھے ان کی بنائی گئی تھی۔ آج بھی جو آپ پالیسی دے رہے ہیں وہ بھی غیر متعلق لوگ بنا رہے ہیں۔ اگر حکومت کی بات کروں تو بھی وہ غیر متعلق ہے، ان تک محدود ہے یا ڈے ٹو ڈے تک محدود ہے، یا پھر اگر کوئی اس کے پیچھے کوئی اور ہے تو ان کا کام بھی یہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس کی پالیسی دے سکے۔ اور وہ لوگ جو یہاں آئے ہوئے جن کو 2 نسلیں گزر گئی ہیں، آپ ان کو کہیں کہ جی باقی 20 دن میں یہاں ملک چھوڑ کے چلے جائیے، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ پہلے بھی رشتہ داریاں تھیں، ان کی زبان جو ہے وہ بعض علاقوں میں آپ کے پاکستانی بعض علاقوں کے ساتھ ایک زبان ہے، مذہب ان کا پورے پاکستان کے ساتھ ایک زبان ہے، ان کی روایت کا کلچر یہ تقریباً ملتے جلتے ہیں، اور اس میں بیک جنبش قلم جو نا آپ یہ کہہ دیں کہ 20 دن کے بعد آپ اس ملک میں نہیں رہیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر مزید باتیں کر صرف افغان نہیں باقی لوگ بھی نکل جائیں گے۔ تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ افغانوں کو اس طرح سے جو ہے نا وہ آپ آنے کی اجازت دیں پہلے؟ اور جب وہ اجازت آپ نے دے دی، اور پارلیمان کے اندر یہ اجازت نہیں تھی بلکہ یہ پارلیمان سے باہر کی اجازت تھی، اب بیک یک جنبش قلم آپ ان کو کہہ دیں کہ آپ باہر نکل جائیے، اور اس وقت کہہ رہے ہیں جب آپ کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے۔ ایک چیز اور کامران صاحب، بڑا اہم جو نقطہ ہے اس میں خاص طور پہ اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ویسٹرن بارڈر ہمارا مزید جو ہے کشیدگی اس پہ بڑھ سکتی ہے، دونوں طرف کے جو قبائل ہیں، آپ نے جیسے کہا رشتہ داریاں بھی ہیں، اس سے ہٹ کر بھی کہ اگر ویسٹرن بارڈر کے اوپر کشیدگی بڑھتی ہے، بلوچستان اور کے بی کے اندر بھی حالات جو ہے کہ خدا نخواستہ خراب ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہمیں ایسٹرن بارڈر پہ تو مستقل ویسے ہی ٹینشن رہتی ہے ہماری، تو ہم دونوں سائڈ کے اوپر دوبارہ انگیج ہو جائیں گے۔ جو ہم نے پچھلی 1 دہائی میں اتنی محنت کر کے کہیں نہ کہیں ہم نے امن قائم کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں، لیکن اس کو کیا سمجھتے نہیں ہے کہ ان کو بھی یہ نقصان ہو سکتا ہے، یا اس قسم کے جو خدشات ہیں واقعی اس کو تقویت ملے گی، یا یہ ٹھیک ہے؟ یقیناً اس کو نقصان ہو سکتے ہیں۔ آپ کا ایک بارڈر تو آلموسٹ گرم رہتا ہی ہے، آپ دوسرے بارڈر کو بھی اپنی غلط پالیسیوں سے گرم کرنا چاہتے ہیں، یا ان لوگوں پہ جن پہ آپ کے چلیں آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے اوپر آپ کے احسانات بھی ہیں کہ آپ نے ان کو اکوموڈیٹ کیا۔ جب وہاں پہ ڈسٹربنس تھی آپ نے ان کو یہاں پہ رہنے کی جگہ دی، آپ نے ان کو روزگار کرنے کا موقع دیا، آپ نے ان کو یہاں پڑھنے لکھنے زندگی گزارنے کا موقع، مگر پھر اچانک جو ہے نا ایک ایسی صبح آتی ہے یا پالیسی پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی بس تھینک یو، آپ جو ہے نا اس کے بعد اس تاریخ کے بعد یہاں پہ نہیں رہیں گے۔ بھائی پہلے آپ اپنا مینڈیٹ تو بتائیے، آپ ہیں کون؟ آپ کا کام جو ہے وہ آپ تو اپنے وہ وقت کے اندر وہ کام نہیں کر پائے، اور آپ جو وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو آپ کو جو ہے نا وہ دستور اجازت نہیں دیتے۔ آپ ایک اپائنٹمنٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کے لیے پبلیکیشن کرنے کے لیے آپ محتاج ہیں کمیشن کے، آپ کسی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے لیے محتاج ہیں، اور پالیسیاں آپ اتنی بڑی بڑی بنا رہے ہیں جس کا جو ہے نا صرف قومی افیکٹ نہیں ہوگا، اس کے انٹرنیشنل افیکٹ ہوگا، بہت سارے بارڈر اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایک بڑا اہم معاملہ جو ہے میں اس طرف آپ کی ضرور رائے لینا چاہوں گا کہ جو الیکشن کے حوالے سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے 90 دن کا ہوتا ہے، لیکن چلیں مردم شماری کے نتیجے میں جو حلقہ بندیاں ضرورت پڑ گئی ہے وہ کرانی پڑ رہی ہیں،
تو ابھی سپریم کورٹ میں بھی پٹیشن، سپریم کورٹ بار کی بھی کئی پٹیشنز ہیں، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر جو ہے کہ توقع کی جا رہی ہے کہ ابھی بدھ کے روز شاید یہ کمپلیٹ ہو جائے گی ہیئرنگ، اور فیصلہ بھی شاید آ جائے۔ دونوں صورتوں میں کوئی بھی اگر اس کو بحال رکھا جاتا ہے اس قانون کو، یا اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو بڑے اہم کیسز 90 دن کے الیکشن ہیں، فوجی عدالتوں میں سویلینز کے کیسز ہیں، ان دو حوالوں سے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے کیا ممکنہ آپشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو اس کے نتائج جو ہیں وہ خاصے بڑے نکلیں گے ان اینی کیس۔ اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی معاملات بھی آپ کے جڑے ہوئے ہیں، اور اگر سیاسی معاملات نہ جڑے ہوئے ہوتے تو شاید اس کو بڑے آسانی سے پریکٹس پروسیجر ایکٹ کو جو ہے، ایکٹ تو ابھی تک نہیں بنا تھا، شاید اسٹے کر دیا، بل ہی ہے ابھی تک، تو اس بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے اس کو ڈائجسٹ کر لیا گیا ہوتا۔ تو اس کو ڈائجسٹ نہ کرنے کی وجہ یا اس کو چیلنج کرنے کی وجوہات جو ہے نا اس میں کہیں نہ کہیں پہ یہ اس میں شامل ہے، سیاسی وجوہات ہیں، یا کوئی بہتر ہو سکتا ہے جس کو آپ نہیں چاہتے۔ تو اس کا بہت ایسا نتیجہ نکلے گا جس کے نتیجے میں جو ہے نا ملک کی سیاست جو ہے کسی مخصوص کروٹ پہ بیٹھ سکتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر مزید جو ہے نا 2-3 ایسے معاملات ہیں جو ملک کی سیاست کو متعین کریں گے، جس میں ایک ملٹری کورٹ میں ٹرائل والا معاملہ ہے بہت سارے لوگوں کا۔ تو سپریم کورٹ کا بھی ایک امتحان آپ سمجھ لیجیے اس معاملے میں، کیونکہ جو بھی بڑا کیس ہوتا ہے وہ پھر تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے، اور تاریخ جو ہے پھر اس میں کبھی بھی معاف نہیں کرتی اگر کوئی فیصلہ غلط ہو جائے۔ 90 دن کے حوالے سے اگرچہ اس سے پہلے جو الیکشن سے متعلق فیصلے تھے بڑے کلیئر تھے کہ کوئی بھی دوسری آئینی شک یا کوئی بھی دوسرا جو قدم ہے یا قانون ہے وہ رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے، 90 دن کے اندر الیکشن ضروری ہے۔ اب وہ لمٹ تو کراس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اب 50-54 دن کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی کراس ہو چکا ہے، اور وہ پٹیشنز ابھی اس کیس کے درمیان بھی معاملہ ڈسکس ہوا، اور چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس دیے تھے جی کہ ہمیں اب اس معاملے میں الجھائے رکھا اور اس میں تاخیر ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ معاملات بھی پینڈنگ میں ہے۔ تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب درمیانی راستہ کیا نکل سکتا ہے؟ والے معاملے میں 63A کا وہ آف شوٹ کی سارا کچھ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک درست فیصلہ نہیں تھا۔ 63A والی جو ججمنٹ آئی تھی اس کے نتیجے میں گورنمنٹ چلی گئی، دوسری گورنمنٹ آ گئی، دوسری گورنمنٹ کے آنے کے بعد جو ہے وہ پھر موقع ملا کہ 2 اسمبلیاں توڑ دی جائیں، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر کسی نہ کسی طرح سے 90 دن والا وہ کیا جائے، تو دونوں طرف سے جو ہے نا آپ ایکیوز کر سکتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی ایکیوز کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ نے اگر نوٹیفائی کرنا تھا سینسس کو تو کچھ دن پہلے بھی کیا جا سکتا تھا، آپ نے ایک طرح سے 60 دنوں کو 90 دن میں کنورٹ کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا مزید ٹائم اس طرح سے۔ اب 90 دن میں الیکشن ممکن نہیں ہے، مگر 90 دن میں الیکشن گو کے ممکن نہیں ہے، اس کے باوجود آپ یہ کہ جتنا جلدی الیکشن ہو سکے اتنی جلدی ہو جائے کہ ملک کو چوزن ریپرزنٹیٹیو کے ذریعے چلانا جو ہے وہی طریقہ کار ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ جو ہے اس سوالیہ نشان بن جائے گا کل۔ بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ بات چیت JUI سے آپ کا تعلق ہے، سینیٹر ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں، اور یقینی طور کے اوپر پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے عوام کو ان کا حق نمائندگی انتخاب کا جو ہے وہ بروقت دیا جائے، اس کے اندر بلا تاخیر جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے، اسی سے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، خالد شمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔